अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। क्या इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दौर में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था? क्या इमरान खान की इकनॉमिक पॉलिसियाँ फेल हो गई थी, बुरी तरह नाकाम हो गई थी, उनके पास टीम नहीं थी, वो उनके पास वो अच्छी उनकी पॉलिसीज़ वर्क नहीं कर रही थी? इन सब चीज़ों पर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये बातें कही जा रही हैं और इसकी वजह है साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी साहब का इंटरव्यू। शबर जैदी साहब इमरान खान के साथी थे, इमरान खान ने इनको चूज़ किया, FBI का चेयरमैन बनाया और वो अखबारात में बहुत पहले से लिखते रहते थे, प्रोफेशनल आदमी हैं, टैक्स इस्लाहात पे, और उनका एक ख़ास स्टाइल है कि वो बड़ा खुल के क्रिटिकल सी बात करते हैं। तो अभी चंद दिन पहले उनका इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने ये बातें कही, तो इनको एक ख़ास हवाले से ख़ासतौर पर PDM के लोग भी ये देख रहे हैं, इस हवाले से इसको एक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि चलो इमरान खान का जो अपनी टीम का आदमी था, अब उसने खुद ही मान लिया कि इमरान खान का डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। अगर हुकूमत ख़त्म ना होती तो इनकी जो इकनॉमिक पॉलिसियाँ थी उससे पूरा एक फेलियर हो जाना था। तो मैंने वैसे सच्ची बात हुई है, इस पर व्लॉग करने का मकसद यही था कि शबर रज़ा के इंटरव्यू को एक इस चीज़ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट तजिया किया जाए। लेकिन जब मैंने शबर रज़ा का ये इंटरव्यू भी सुना और उसके पहले कुछ और बातें भी सुनी, तो मेरा ख्याल है शबर रज़ा साहब के इंटरव्यू को एक सिर्फ पॉइंट को वो एक बहुत ही एग्जैजरेट करके पॉलिटिकल हवाले से, ख़ास पॉलिटिकल हवाले से पेश किया जा रहा है। लेकिन शबर जैदी साहब का ये जो इंटरव्यू है ये इस काबिल है कि इसे सुना जाए। उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं, गैर मामूली अहम नोयत की बातें की हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, और किस तरह पाकिस्तान को बचाया या निकाला जा सकता है, इस हवाले से बहुत अहम बातें की। और मैं ये बताता चलूँ, एक बात उन्होंने मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी कही, और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। कहते हैं मैं ये कहा करता हूँ कि 2023 का इलेक्शन जो पार्टी जीत कर आएगी वो बड़ी बदकिस्मत होगी, इस सेंस में कि बहुत मुश्किल, बहुत टफ और बड़े परेशान कुन माशी हालात में उसे मामला संभालने पड़ेंगे। और उन्हें कहना था कि ठीक है कि IMF से मौजूदा डील के बाद दिसंबर तक के लिए डिफ़ॉल्ट खतरा डाली है, लेकिन शबर रज़ा ने उनका वार्न किया, उनका ही ख्याल ये है कि मार्च में अगले साल जब IMF से हम नए प्लान की जाएंगे तो वो बहुत सख्त हो सकता है, गैर मामूली सख्त हो सकता है, और उस वक्त की जो शराइत होंगी वो बहुत ऐसी इस तरह की लग रही हैं कि पता नहीं पाकिस्तान वो चीज़ें संभाल पाएगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और उसमें शबर रज़ा का कहना था कि ऐसे लग रहा है कि वो हमें कहेंगे 40-50 अरब डॉलर मार्केट से ले, हम कहाँ से लेंगे, पाकिस्तान के पास अपनी इस मौजूदा साख में ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, इस तरह बच सकते या नहीं बच सकते। वो बहुत ही परेशान कुन सिनेरियो था, और उनका PDM के हवाले से भी उनका उतना ही क्रिटिसाइज उन्होंने इसहाक डार के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जून में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि नहीं, IMF हमें इस तरह मजबूर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और ये कर रहे हैं। कहते हैं मैंने ये कहा कि जाना आपने IMF के पास है और IMF से एग्रीमेंट के बगैर आपका गुजारा नहीं है, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना यह था कि वज़ीर-ए-आज़म को बर्बाद में मिन्नतें तरले करके जो कराना पड़ा, तो ये बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म का मुदाखलत करना इस बात का सबूत और दलील होता है कि खुद फेलियर हुआ है वज़ीर ख़ज़ाना का। खैर ये तो उन्होंने इस PDM के बारे में कहा, मेरा मकसद ये था कि ये दूसरा एंगल भी साथ ही था। लेकिन शबर रज़ा ने जो बातें बहुत ही अहम की, गैर मामूली की, वो हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए समझना चाहिए कि बहसीत कौम हम सबका मुस्तकबिल बहुत ही मखदूश और परेशान कुन और ख़तरनाक हो चुका है, और उसकी वजह हम खुद हैं, हमारे अंदर के तबकात हैं। पाकिस्तानी कौम के अंदर जो मुख्तलिफ माफियाज बने हुए हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, हमें ये देखना चाहिए जब तक हम टैक्स पे नहीं करेंगे और ऐसे ताकतवर लोगों के साथ टैक्स नहीं लेंगे, उनसे वसूल नहीं करेंगे, तो मुल्क चल नहीं सकता। तो खैर शबर रज़ा ने, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए इस पर, और वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अहम बातें हैं। मसलन शबर रज़ा ने कहा, और ये बात बहुत अरसे से कहते रहे, अपने दौर में उन्होंने इसके लिए बाकायदा कोशिश की थी, एक कैंपेन चलाई और काफ़ी अर्सा हड़ताल रही थी। जब मौलाना फजल रहमान का धरना था तब ये स्ट्राइक चलती रही थी, दुकानदारों से टैक्स वसूल करने की, रजिस्ट्रेशन की। और इनका बड़ा ही आसान सादा सी बात थी कि जो 50,000 से उससे ज़्यादा की चीज़ आप फरोख्त करे, तो जो ख़रीदने वाला हो, ख़रीदार हो, उसका सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड नंबर नोट कर ले। अच्छा, इन्होंने दुकानदारों ने इनकार किया, और ये बेहद ही फजूल बात थी। देखिए ना, मैंने एक जाके फ्रिज अगर मैं 50,000 का, 60-70,000 75,000 का फ्रिज लेता हूँ, इन्वर्टर फ्रिज ले रहा हूँ, या AC ले रहा हूँ, इन्वर्टर या कुछ भी ऐसा ले रहा हूँ, तो मेरा ID कार्ड अगर मैं कॉपी, अगर वो टेलर जो है जो मुझे बेच रहा है वो अपने पास सेव करेगा, तो उसमें उससे क्या नुकसान है? मतलब उससे खरीदार को मसला होना चाहिए ना, तो खरीदार को भी क्या मसला होगा? अब हम हर चीज़ें, जब बहुत सी चीज़ें हम अपने कार्ड से पे करते हैं तो वो भी कार्ड में आ रही होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दुकानदार को
کہ اس کی چیزیں ساری ڈاکومنٹڈ ہو جائیں گی, اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی, اور ان کو اپنی جب انکم ان کی شو ہوگی کہ 50,000 ان کی سیل ہوئی ہے, اور ایسے دن میں آپ کو پڑتا ہے کہ بڑی بڑی دکانوں پہ 8-10 اس طرح کے پیس بکتے ہیں, بلکہ زیادہ بکتے ہیں, لاکھوں روپے اور کروڑوں کی انکم ہوتی ہے, تو ٹیکس نہ کرنا پڑے. تو خیر شبر رضا نے کہا کہ ریٹیلرز, یہ جو دکاندار ہوتے ہیں, ان کا معیشت میں جو اکانومی میں حصہ ہے وہ 19% ہے, 19%, مگر ٹیکس میں حصہ 1% سے بھی کم ہے. تو اچھا, اور آڑتیوں کا یہ ایک اور بڑا فیکٹر ہے جو زرعی ٹیکس ہے یا زراعت سے متعلق. تو شبر رضا کہنا ہے کہ آڑتی اور ریٹیلرز مل کے اکانومی کا 40% حصہ بناتے ہیں, مگر ٹیکس ان کا 9 ہونے کے برابر ہے. اب دیکھیں بڑی بڑی مارکیٹیں, بڑے بڑے تاجر ہیں, یہ لبرٹی مارکیٹ ہے, اعظم قلعہ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, اور بڑے بڑے بازار ہیں, صرف اچرا بازار کو آپ دیکھ لیں, کروڑوں کی انکم ان کی ہوتی ہے, اور لبرٹی میں اور بڑی بڑی جگہوں پہ کروڑوں اربوں کی انکم ہے, اور کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. شبر رضا نے ایک اور بات کی, آپ اس پہ سوچے گا کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ گوشت بیچنے والے, دودھ بیچنے والے, یہ مٹھائیوں والے ٹیکس دیں. آخر یہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ لاکھوں روپے کماتے ہیں, گوشت کی دکانیں ہیں, چھوٹی دکانیں ہیں, بڑی دکانیں بھی ہیں, کاروبار ہیں, اور وہ بہت سارے کسائی پورے علاقوں کی تعداد میں کسائی ہیں. اور اچھا, اس کے علاوہ مٹھائی کی تو بڑی بڑی دکانیں آپ نے دیکھا ہے. تو آخر یہ جو کماتے ہیں اس پہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ سمپل سی بات. ریسٹورینٹس دیکھ لیں, ریسٹورینٹس کا ٹیکس اب آپ ہر جگہ پہ ٹیکس ہے, سیلز ٹیکس ہے. میں کسی اسٹور سے, بڑے اسٹور سے جاؤں یا جہاں پہ جاؤں, تو اس میں ہر چیز میں ایوری ڈے پہ سیلز ٹیکس ہے, ہر چیز پہ سیلز, بے شمار چیزیں, شیمپو, چیزیں, ہر جگہ پہ سیلز ٹیکس ہے. اب وہ ہم سے تو پیسے کٹ جاتے ہیں, لیکن وہ کیا پیسے جب وہ اپنی پوری سیل ہی شو نہیں کریں گے تو ٹیکس ہم سے تو کاٹ لیں گے, وہ ٹیکس ان کی جیب میں جائے گا. یہاں پہ لاہور میں ایک بڑا اسٹور ہے, اس اسٹور کے بارے میں نے سنا, خبر اخبار میں چھپی کہ FBR انہوں نے چھاپا مارا تھا, 80 لاکھ ان کی روز کی سیل تھی, اور وہ 32 یا 36 لاکھ روپے شو کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سمپلی یہ ہوا کہ باقی جو 44 لاکھ یا 45-46 لاکھ جو تھی اس کی سیل وہ شو ہی نہیں کر رہے تھے. جو 46 لاکھ پہ جو انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس جو کٹ رہا تھا ہر ایک پہ, وہ بھی ظاہر ہے اس میں ہزاروں کے حساب سے اوور آل لاکھوں میں بن جاتا ہے, تو وہ ان کی اپنی جیب میں جا رہا تھا, تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. تو اور انہوں نے کہا کہ جب یہ اتنے طاقتور یہ مافیا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ٹیکس لگائے تو دکاندار شٹر بند کر دیتے ہیں. ملٹری گورنمنٹ ہو, سپلٹری گورنمنٹ ہو, کوئی بھی ان کی شٹر مافیا کا مقابلہ نہیں کرتے. اور ہم نے دیکھا ہے جب بھی ان کو ٹیکس لگایا جائے یہ ہڑتال کر دیتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. 15 دن, 20 دن, مہینہ ہڑتال کرتے ہیں, اس کے بعد ہڑتال جاری رکھتے ہیں, حتیٰ کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں جھکنے پہ, تو ٹیکس دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اچھا, ایک اور بڑی عجیب بات, دلچسپ بات ان کی, ریٹیلر پہ انہوں نے کہا سب سے کم ٹیکس گولڈ سے ہوتا ہے. اور بڑی ہی دلچسپ بات ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 4.5 ٹن گولڈ کنزیوم ہوتا ہے, 4.5 ٹن, اور 1 تولہ بھی امپورٹ نہیں ہوتا. گولڈ کی امپورٹ بند ہے, تو سب کے سب سمگل ہوتا ہے, سب کے سب سمگل ہوتا ہے. تو اس لیے سنا رہے ہیں یہ گولڈ کے جو کام کر رہے ہیں, بڑی بڑی دکانیں ہیں, آپ کہتے ہیں ہم ان کے اوپر ٹیکس کے لیے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹیکس چلو ہم دے دیں, لیکن ہمارے پاس رسید ہی نہیں ہے گولڈ کی, کہاں سے ہم نے خریدی ہے. جب وہ بہانہ یہ بناتے ہیں جناب ہمارے ماں باپ کی ماں کے, ابو اس نے کہا, اور بالکل ٹھیک بات, سب سمجھتے ہیں ہم, اتنی آبادی کروڑوں کی بدی ہے. 2017 سے لے کے 2022 تک 5 کروڑ پہلے پاکستان میں 26 کروڑ, 25.5 کروڑ کا ہو چکا ہے. کتنے کروڑ آبادی بڑھی ہے, ظاہر لاکھوں بچیوں کی شادی ہر سال ہوتی ہے, تو وہ جو 30 سال 40 سال پرانا زیور اتنا تھا, ظاہری بات ہے وہ ٹھیک ہے, کچھ گھروں میں چلتے, لیکن بے شمار نئے زیور بنتے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیٹ جو ہے نا ہر سال فروخت ہوتے ہیں, شادیوں میں چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ سارا گولڈ کا, اور سیدھا سمپل حال ہے, شبر رضا کہنا تھا کہ گولڈ کی امپورٹ کھولی جائے, گولڈ لیگل طریقے سے آئے تاکہ اس پہ ٹیکس ہو. لیکن نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں, ابھی کہیں گے لوگ جناب صرف ڈالر لگیں گے, کہ اس میں بھی ڈالر تو لگیں گے, ڈالر تو ابھی بھی جا رہے ہیں, وہ حوالے اور ہنڈی کے ذریعے جا رہے ہیں, جو بلیک مارکیٹ میں جا رہے ہیں, یعنی وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہو رہے. تو اب یعنی جو ہوگا لیگل ہوگا, لیکن وہ ظاہر کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں. شبر رضا کہنا ہے, انہوں نے کہا کہ اکانومسٹ جو آتے ہیں, مسئلہ یہ ہے ان کا ہوم ورک مکمل نہیں ہوتا, اور ان میں سے اکثر پرائم منسٹر کے آگے بات نہیں کرتے, ان کا ویو شارٹ ہوتا ہے, لانگ ٹرم نہیں ہوتا. ایک انہوں نے بڑا ہی خوفناک سا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جب یہ جنرل ٹریڈرز کی اسٹرائک تھی تو اس وقت ایک عسکری ادارے میں یہ میٹنگ ہوئی, اور DGC اس زمانے کے, یعنی ISI کی DG ڈائریکٹر سی جو ہے وہ اس میٹنگ میں تھے. تو ان کو ٹریڈرز کے نمائندے نے کھڑے ہو کر صاف کہا, اس نے کہا میں 100 روپے کماتا ہوں اور 0.5 یعنی 8 آنے دیتا ہوں ٹیکس. وہ بھی ٹیکس کیا, بجلی کے بل کی صورت میں, بل پہ جو کمرشل ظاہر میٹر ہوتا ہے, کمرشل ٹیکس ہوتا ہے, وہ ٹیکس کی آ جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ شبر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم 100 روپے کمائی پہ 15 روپے ٹیکس دیں, تو ہم تو نہیں دیتے کسی صورت میں, جو مرضی کر لیا. اور وہ کہتے ہیں اتنا الٹا, ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی حالات ایسی ہیں,
مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اور لانگ مارچ 2019 کی بات ہے، یہ چل رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا پیچھے کر دیں، کم کریں، اور وہ بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیا۔ زرعی ٹیکس میں انہوں نے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ زراعت میں زمیندار اپنا جو ویلتھ ٹیکس ہے، ویلتھ ٹیکس میں شو کرتے ہیں کہ زراعت سے میں انکم ہو رہی ہے، انکم ہوئی، فلاں انکم ہمیں زراعت سے ہوئی، اور اس بنیاد پہ کریڈٹ لیتے ہیں، یعنی قرض لیتے ہیں، لون لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک زمیندار کو، ملتان کے ایک زمیندار کو نوٹس دیا کہ بھئی تم نے جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اپنی ایگریکلچر انکم شو کی ہے، جو وہ کیا انکم کیا، اس کو کنسالیڈیٹ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ 40 MNAs میرے پاس آ گئے، وہاں کے ارکان اسمبلی مخدوم شاہ محمود قریشی کو لیڈ کر رہے تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے، نون لیگ کے بھی تھے، پی ٹی آئی کے تھے، سب لوگ وہاں کے تھے، اور انہوں نے کہا احتجاج کہ نہیں ہم تو نہیں دیں، یہ نوٹس واپس لیں، ہم نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے کہ بزرگ رکن اسمبلی، خیر سے تعلق ان کا پہلی تحریک انصاف سے ہے، راجن پور سے ہے، سردار نصر اللہ خان دریشک، 80-90 سال عمر ہے، بہت پرانے 70 سے وہ رکن اسمبلی بنتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، شب بردادی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے مقابلے میں بچے ہو ابھی عمر کے حساب سے، تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم چھوڑو ان چیزوں کرو، نہ پڑھو۔ ساؤتھ پنجاب کے لوگ، ساؤتھ پنجاب کا زمیندار قطعی صورت میں ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، اور ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی، ظاہر ہے 40-45 MNA کون حکومت۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں زرعی ٹیکس کے۔ زرعی ٹیکس کو اپنے مرکز نے اپنی جان چھوڑنے کے لیے صوبوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور صوبوں کا حال یہ ہے کہ سندھ میں زرعی انکم ٹیکس کا دفتر ہی نہیں ہے سرے سے، اور پنجاب میں جو بھی نہ ہونے کے برابر چیزیں ہیں، اور FBR والے تھوڑا بہت کلیکٹ کر لیتے ہیں، اگر کوئی آ کے رضا کرانا تو والنٹریلی کوئی دے جائے۔ اور ٹیکس کا ان کا کہنا ہے کہ جو جب نارتھ میں جاتے ہیں ٹیکس کم ہوتا جاتا ہے، مثلاً پشاور میں اگر 10 روپے ٹیکس ہے تو لاہور میں 20 ہے، کراچی میں 50 روپے ہے۔ تو کہنے لگے کراچی کا ایک بازار انہوں نے بتایا، لیاقت بازار جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کا ٹیکس پورے لاہور سے زیادہ ہے۔ تو وہ کہنے ان کا مقصد تھا کہ یہ سارے اتنے بڑے بڑے اور پاورفل مافیاز ہیں، ان کی خاطر ان پہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اسد عمر کی انہوں نے بات کی، وہ بات ایسے ایک لحاظ سے ٹھیک تھی۔ اسد عمر کا نے IMF پہ جانے میں ڈیلے کیا، اور اس کا سیناریو ویسے لگ ایسے رہا تھا کہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، خبریں آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ کہتے ہیں میں نے عمران خان کو جا کے سمجھایا یہ بات، تو عمران خان نے کہا نہیں ایسے کوئی پوزیشن نہیں کرتے۔ پھر ہم نے اور ان کو سلائڈ دکھائی تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہے کہ امپورٹ اتنی ہے اور ایکسپورٹ اتنی ہے، تو وہ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا، تو وہ تو ظاہر ایک IMF کے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا۔ کہتے عمران خان کہتے ہیں میں نے کہا، عمران نے اسد عمر کو فون کیا کہ یہ بات ایسی ہے، اس نے کہا ہاں ہے ایسی، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تو بقول شبر رضیدی کے عمران خان، اسد عمر نے جواب میں عمران خان کو کہا کہ بھئی آپ میرا خیال تھا آپ جانتے ہوں گے اس بات سے۔ تو یہ اب اسد عمر نے اتنی وضاحتیں کی ہیں کہ نہیں ڈیفالٹ، لیکن اس وقت بہرحال سیناریو ایسے تھا۔ آپ 2019 کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اپریل کا انہوں نے واقعہ بتایا ہے، اور واقعتاً ایسی پوزیشن تھی کہ اسد عمر کی ڈیلے کیا، جس طرح ساکھ ڈار نے ڈیلے کیا، یہ آتے ہی عمران خان کو چلے جانا چاہیے تھا، اکتوبر نومبر میں ہی 2018 میں ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ اگست میں آئی ہیں تو 18 میں اکتوبر نومبر میں IMF کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اسد عمر نے بہت ڈیلے کیا، اور الٹیمیٹلی پھر ان کو بدلنا پڑا، پوری ٹیم پھر باقر رضا آئے، اور ادھر حفیظ شیخ ہے، سارا کچھ ہے، وہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ عمران خان کی اگر یہ اس طرح رہتی اکنامک پالیسی تو وہ ڈیفالٹ کر جاتی، یہ میرے خیال میں تھوڑا سا اس پہ کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بھئی ان کا یہ تھا کہ یہ امپورٹ ڈریون ماڈل ہے، اگر MG گاڑیوں کی یا اس طرح کی اب اجازت دے دیں گے تو اس پہ ڈالر اسے اکانومی ریٹ تیز ہو جائے گا۔ یہ اس نے بات کی شبر رضا نے، بات ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ہر حکومت کوشش کرتی ہے آخری سال میں کہ ترقی کی شرح تیز دکھائی جائے، 5%، 6% دکھائی جائے، چاہے وہ ریزرو کا بیڑا گرک ہو جائے اور باقی کباڑا ہو جائے اکانومی کا۔ تو وہ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ امپورٹ ڈریون چیزیں ایسی کی، لیکن عمران خان کے دور میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایکسپورٹ بھی بہت بڑی تھی، اور بہرحال $30 بلین سے زیادہ ایکسپورٹ ریکارڈ ہے، $31 بلین پہ چلی گئی تھی۔ تو عمران خان نے ایکسپورٹ ماڈل بھی ساتھ بنایا تھا، ان کو بہت فیسلٹیز دی تھی ایکسپورٹرز کو، ٹیکسٹائل بہت زیادہ ریکارڈ میں گئی تھی، اور IT کی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ $2 بلین سے زیادہ IT کی ایکسپورٹ ہوئی تھی ان چیزوں میں۔ تو یہ صرف امپورٹ ماڈل نہیں تھا، ایکسپورٹ ڈریون ماڈل بھی تھا۔ تو شبر رضا کا کہنا ہے، تمباکو ٹیکس کے والے سے بھی انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ لگایا تو پھر ثوابی اور مردان کے سارے ارکان اسمبلی آ جاتی ہیں، تو یا آ جاتے ہیں، فاٹا کے سینٹرز آ جاتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ جمرود میں جو اسٹیل رولنگ ملز ہیں، انہوں نے کہا باقی جگہ پاکستان میں جہاں پہ بھی اسٹیل میں جہاں سریا بنتا ہے، سریا گارڈر وغیرہ 15% سیلز ٹیکس دیتے ہیں اور بجلی کا بل بھی دیتے ہیں۔ تو جمرود میں وہ افغان پاک افغان بارڈر پہ وہاں پہ ان کو ایگزامپٹ کیا گیا ٹیکس سے، تو وہ ان کو نہ 15% وہ سیلز ٹیکس دیتے ہیں، نہ بجلی کا بل دیتے ہیں، مگر وہاں پہ بیچے نا، وہ بھی جو چیزیں سریا وغیرہ وہ پاکستان میں آ کے بیچتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ظاہر باقیوں کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے، وہ چھا جاتے ہیں، تو اور کوئی ٹیکس کوئی حکومت دیہات کچھ بھی نہیں آتا۔ تو وہ شبر رضا نے یہ جو باتیں کی ہیں نا، یہ بڑی اہم نوعیت کی ہیں کہ ہمیں اس بارے میں ریفارم وغیرہ، یار یہ ریفارم کمیشن یہ وہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتنے بڑے اور کتنے
طاقتور مافیاز ہے اور کس طرح یہ حکومتوں کو ناکام بناتی ہیں. اور جب بھی آپ دیکھیں سیلز ٹیکس کی کوشش کریں گے حکومت ٹیکس کو کوئی وہ کرنے کی. پہلے کے زمانے میں بڑا چلتا تھا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا بات ہوتی تھی, یا اکانومی ڈاکومنٹیڈ کرنے کی کوشش ہوگی, دکاندار تاجر ساری بازار بند ہو جائیں گی, ہڑتال ہو جائے گی. اور میڈیا بھی, ہمارے میڈیا کھل کے اندھوں کی طرح اور بیسیکلی پاگلوں کی طرح حمایت کرے گا ان کی, اور ان سے سراسر بددیانتی ہوگی. کالمسٹ بھی ہوں گے, اینکر بھی ہوں گے, خام خواہ حکومت چونکہ حکومت مخالف ہوگی, کرنٹ حکومت مخالف, اس پہ کرٹیسائز کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی آج اگر یہ ٹیکس جمع ہو جاتا ہے, کچھ اگر رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جاتی ہے, تو کل کو حکومتیں بدل بھی جاتی ہیں, ملک کو فائدہ ہے اس میں. تو بہرحال شب رضا کو پہ تنقید, انداز و تنقید کے بجائے جو اس نے باتیں اہم کی ہے, ان اہم باتوں کو بھی سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور ان باتوں میں بات کریں, ان کو باتوں کو پھیلائیں, کنونس کریں, لوگوں کو رائے عامہ بنائیں. یہ جب تک بنیادی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی, پاکستان کی معیشت سنبھل نہیں سکتی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.